नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरल्लाह। नामे मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़ा रंज बला। देखने वाले तमामी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन और मुख्तलिफ़ सनफ़ा तशरीफ़ फरमा होते हैं। हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन व रूहानी स्कॉलर मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का बड़ा करम, उसका फ़ज़ल, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा वो होगा नफ्स, कि नफ्स क्या होता है, नफ्स की क्या इक़साम है और गुनाहों से कैसे बचा जाए कि बंदा गुनाह ना करे। इन मौज़ूआत पर हम इंशाअल्लाह अल्लामा साहब के साथ तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह हम जानेंगे रूहानी मामलात के बारे में भी कुछ इंशाअल्लाह। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि नफ्स होता क्या है? असल में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान के वजूद का जो बादशाह वो दिल है, और दिल बादशाह है और दिमाग उसका वज़ीर है, आँखें उसकी जासूस है, हाथ उसके ताबे हैं। पूरे इंसान के वजूद का जो बादशाह वो दिल होता है। और इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया कि इज़ा सलुहत सलुहल जसद व इज़ा फसदत फसदल जसद अला वहियल क़ल्ब। हुज़ूर ने फरमाया इंसान के वजूद में एक ऐसी चीज़ है कि वो ठीक तो सब ठीक, वो ख़राब तो सब ख़राब। पूछा या रसूलल्लाह, वो क्या चीज़ है कि वो ठीक तो सब ठीक, वो ख़राब तो सब ख़राब? फरमाया अला, ख़बरदार, वो दिल है। दिल इंसान का ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल में ख्वाहिश हुई कि ये खाओ, दिल बंदा करेगा। दिल की ख्वाहिश हुई कि नमाज़ पढ़ो, बंदा नमाज की तरफ जाएगा। दिल ने कहा कि ड्रामा देखो, बंदा दिल ड्रामा देख रहा है। दिल ने कहा नाच सुनो, तो यानी बंदा अपने दिल की मानता है। अब दिल को अरबी में क़ल्ब कहते हैं और क़ल्ब का माना पलटना। सवाल ये है कि दिल को क़ल्ब, क़ाफ़ कुरान वाला नुक्ते वाला कुरान के क़ल्ब है, क़ल्ब का माना पलटना। यहाँ पर भी एक सवाल हुआ कि क़ल्ब क्यों कहते हैं जी? असल वजह है, यानी पलटना क्यों कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने बाइरादा बनाया, बाइख्तियार बनाया, मजबूर नहीं बनाया, और उसके इरादे से उसकी अमल की तख्लीक़ होती है। ये बात समझ आई ना, कि इरादे से उसके अमल की तख्लीक़ होती है और उसी पर उसकी पूछ होती है। अगर इरादे से उसकी अमल की तख्लीक़ ना हो तो वो मजबूर हुआ, और जब मजबूर हुआ तो पूछ नहीं होगी। जो सज़ा और जज़ा है वो उसके इरादे के अमल की तख्लीक़ है। अब उसने इरादा किया कि नमाज मुझे इस वक्त पढ़ना चाहिए, अब इरादे पर उसने इरादा किया, उसके अमल की उसने नमाज़ पढ़ी। उसने इरादा किया कि टाइम तो ज़ोहर का हो रहा है, नहीं आज छोड़ो यार नहीं पढ़ता, तो अब उसकी उस अमल की तख्लीक़ हो के ना पढ़ना हुआ। इसी तरह इंसान को अल्लाह ने बेइख्तियार नहीं बाइख्तियार बनाया, एक लिमिट तक उसको इख्तियार दिया। अब उस सूरत में फिर उसको इरादा करने के लिए भी अंदर दो चीज़ें हैं, उसमें एक इंसान की रूह है और एक इंसान का नफ्स है। रूह क़ुर्ब इलाही की तरफ खींचता है और नफ्स जो है उसको गुमराही और ख्वाहिशात की तरफ खींचता है। अब यहाँ पर दिल का माना पलटना, जब दिल का माना पलटना, तो अब ये दिल को अब अपने ऊपर है कि रूह कह रही है नमाज की तरफ आओ, नफ्स कह रहा है नमाज नहीं पढ़ो। रूह कह रही है जो है नात पढ़ो, रूह कह रही है नात सुनो, और नफ्स कह रहा है गाना सुनो। रूह कह रही है कि उसको देखो इसको देखो, नहीं, नफ्स कह रहा है इसको देखो उसको देखो, रूह कह रही है कुरान को देखो, हदीस को देखो, अल्लाह वालों को देखो। अब यहाँ जो है उसका दिल है वो जिस तरफ पलटे, दिल के ऊपर है कि दिल जिस साइड जाए। अब उसको रूह की साइड जाता है, नफ्स के साथ जाता है, दिल के ऊपर, ये दिल के ऊपर है। अब दिल जिस तरफ खींचता है, जब जिस तरफ दिल का रुग़बत बढ़ती है फिर वो चीज़ उस पर हावी होती है। अच्छा, जैसा अल्लामा साहब रमज़ान मुबारक में कहा जाता है शैतान बंद हो जाता है, तो इसमें रमज़ान मुबारक में भी नफ्स का दारो मदार होता है काम पर। जी, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि नफ्स जो है ना, अब उसको नफ्स उसको खींच रहा है ख्वाहिशात की तरफ, और ख्वाहिशात उसको गुनाह की तरफ, उसको दुनियावी लज्जतों की तरफ, गुनाहों की तरफ खींच रहा है।
روح اس کو عبادت کی طرف کھینچ رہی ہے، اب اس کا ارادہ ہے. اب یہاں اس نے اگر روح کی طرف اگر اپنے آپ کو تھوڑا کوشش کی تو پھر اس پر روح کا روحانیت کا غلبہ ہوا اور وہ اطاعت اور رب کی عبادت کی طرف آ جائے گا. اور اس کو پھر نماز جس مثال کے طور پر کبھی کبھار بندہ صبح کے ٹائم پر فجر کے ٹائم پر اٹھنا ہوتا ہے اور نماز کے لیے، اب وہ اندر ہوتا ہے اب پڑھو نہیں پڑھو اب پڑھو نہیں، مگر پھر کیا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے. اٹھ کر کیونکہ اب اس نے اپنے قلب اپنے ارادے کو اس نے روح کی طرف کیا، یعنی عبادت کی طرف آیا تو روح کا غلبہ ہوا اور نماز بھی پڑھ پایا، وضو بھی کر پایا، تلاوت بھی کر پایا. اور اگر وہ بندہ اگر وہ کہتا ہے چھوڑو تو پھر اس پر کیا ہے کہ نفس کا غلبہ ہوا، پھر وہ سوتا رہے گا، پھر کام پر جانے میں سستی کرے گا. تو اس طرح یہ روح جو ہے روحانیت کی طرف کھینچتا ہے اور نفس اس کو جو ہے گمراہیت اور گناہ کی طرف کھینچتا ہے. پھر جیسے آپ بابر بھائی آپ نے سوال کیا کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے، شیطان جب بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا نفس ہوتا ہے؟ یقیناً نفس کو باندھا نہیں جاتا. صوفیہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے خطرات ہوتے ہیں. ایک خطرے کو خطرات نفسانی کہا جاتا ہے، اور ایک خطرے کو خطرہ شیطانی کہا جاتا ہے، ایک خطرے کو خطرات ملکوتی کہا جاتا ہے، ایک خطرے کو خطرہ رحمانی کہا جاتا ہے. یہاں نفس جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ رہتا ہے اور بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شیطان کو حضور نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے. تو شیطان تو بند ہو جاتا ہے مگر نفس جو ہے وہ اس وقت بھی رمضان میں بھی ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے. یہ بندے کا پورے سال چل رہا ہوتا ہے تو مائنڈ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر بندہ قابو نہیں کر پاتا یا کچھ نہیں کر پاتا، اور مختلف مثال دی جاتی ہے علامہ صاحب کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو یا ان چیزوں پر قابو میں رکھو. تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نفس سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں انسان کے 2 دشمن ہیں. ایک تو قرآن نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک انسان کا شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے. تو ایک تو دشمن وہ ہے، اور وہ دشمن بھی کیسا ہے؟ کھلا دشمن ہے مگر نظر نہیں آتا. یہ بھی ایک مسئلہ کہ کھلا دشمن ہے مگر نظر نہیں آتا. اور وہ کیسا ہے؟ وہ شیطان وہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یجری مجری الدم فضیقوہا کہ وہ خون کے اندر گھومتا ہے. اور وہ اس کو حضور نے فرمایا روکو، اس کو روکو. اب وہ شیطان جو خون میں گھومتا ہے اور خون میں گھوم کر کرتا کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسوں کو برے برے وسوسوں کو دل میں ڈالتا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے. فرشتے کا نام ملہم ہوتا ہے اور شیطان کا نام موسس ہوتا ہے. ملہم جو فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو اچھی طرف گائیڈ کرتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور موسس جو ہوتا ہے جو آپ کو بری طرف لے کر جاتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے. تو شیطان آپ کا جو ہے وہ گمراہیت کی طرف لے کر آتا ہے اور وہ گمراہیت کی طرف آتا ہے. ایک دشمن تو شیطان ہوا اور دوسرا دشمن جو ہے وہ نفس ہوا. اور کیسا ہے؟ اس کو قرآن نے عامر نہیں کہا بلکہ امارہ کہا. عامر کہتا ہے حکم دینے والا، مگر ابھی حکم دیا مگر پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے ساتھ حکم دیا، پھر کبھی جب موڈ ہوا حکم دیا. وہ عامر ہوتا ہے کہ بھائی ابھی حکم دے دیا کہ یہ کرو، پھر اس کے بعد آدھا گھنٹے بعد حکم دیا کہ یہ کرو. یہ عامر ہوتا ہے. مگر امارہ اسے کہتے ہیں کہ بار بار حکم دینے والا، بار بار حکم دے رہا. ان النفس لامارۃ بالسوء کہ بے شک نفس امارہ برائی کا بار بار حکم دیتا ہے. جب وہ بار بار حکم دیتا ہے تو ہمیں بار بار لہجہ لہجہ اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہوگا. لہجہ لہجہ آپ نے آپ کو چوکنا رکھنا ہوگا، نہیں رکھا تو پھر وہ غالب ہو جائے گا. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، علامہ صاحب کے ساتھ خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. یہاں پر میں شامل کروں گا ایک خوبصورت کلام. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. ڈوب سکتی نہیں
طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو میرے آقا کی نگہبانی میں، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر ہو، وہ پلٹ جائیں گی اپنا رخ پلٹ کر، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ اور ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، نفس برا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا ان النفس لعمارۃ بالسوء، صحیح،
یہ نفس جو ہوتا ہے نا یہ گناہ کی طرف ابھارتا ہے. تو یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا عامر نہیں امارہ ہے, گناہ کی طرف ابھارتا ہے. اور جیسے آپ کا جو جملہ سوالیہ جو جملہ ہے کہ نفس برا کیوں ہوتا ہے, اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہٹانے کی طرف ابھارتا ہے, اور مقصد اللہ کی اطاعت کی طرف آنا ہے, اس کے فرمان کو ماننا ہے, اور نفس چاہتا ہے کہ وہ نہیں کریں, اس لیے برا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ خواہشات کی جو ہے بہت کریں گے اور آرزوؤں کی تمنا بڑی کریں گے. چونکہ اب خواہشات کو منع کیا اور آرزوؤں کی تمنا سے منع کیوں کیا گیا کہ خواہش جو ہے وہ بادشاہ کو بھی غلام کر دیتی ہے, اور اصل چیز جو ہے وہ خواہش نہیں ہونی چاہیے, قناعت ہونی چاہیے. کیونکہ خواہش بادشاہ کو بھی غلام کر دیتی ہے اور قناعت غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ خواہش جو ہے نا بندے کو آرزویں بڑھاتی ہیں, اور آرزو بڑھاتی ہے, اور امیدیں جو ہوتی ہے وہ بندے کو آخرت کی طرف سے جو لمبی لمبی امیدیں نا وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس اسی میں لگا رہوں, یہ ہو وہ ہو, یہ کر لوں, بس دنیاوی میں لگا رہتا ہے. حتیٰ کہ اسی دنیا کی لہو و لعب اور دنیا کی طلب میں وہ مستغرق ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ہے نا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہاں پر آتا ہے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اب روح قبض کر لو. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے موقع دے دے, اب میں کچھ اچھے عمل کروں, میں کچھ وہ کروں, میں صدقات کروں. اللہ فرماتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب موت کا وقت آتا ہے تو تاخیر نہیں ہوگی. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ موقع ہے, اس موقع پر وہ خواہشات بندے کو بس اسی دنیا میں لگائے رکھتا ہے, اور یہی جو ہے وہ آخرت کو بلا دیتا ہے اور آخرت کو برا سمجھتا ہے. جبکہ جو رب کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے تو والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون, قرآن کہتا ہے آخرت کا گھر تو متقی کے لیے تو اچھا ہوتا ہے. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کو تو آخرت اچھی لگتی ہے, اور وہ تو کہتا ہے قرآن اچھا اب رب سے ملاقات کرنا چاہے. دیکھیں ہم کو اور آپ کو سب کو رب سے ملنا ہے. اب ہم کیسے بھی ہو, مسلمان ہو کوئی بھی ہو, رب کے بارگاہ میں تو پیش ہونا ہے, اور قیامت کے میدان میں سب کو جانا ہے. اب وہاں جانے کے لیے ہم اور آپ کو کیسے تیاری کرنا چاہیے, چونکہ نفس کی مخالفت کر ہم کو عبادت کی طرف آنا ہوگا, تو کیسی تیاری کرنی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے دو کام کریں. پہلا عمل صالح کریں, دوسرا اپنے رب کے ساتھ کسی کا شرک نہ ٹھہرائیں. صحیح. یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ایک تو رب سے ملاقات جو کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کریں, اور دوسرا اس کے ساتھ شرک نہ کریں, اب شریک نہ کریں. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں ہر بات پر یہ بھی شرک وہ بھی شرک, آپ نے صلاۃ والسلام پڑھا تو کہا یہ بھی شرک, آپ نے جو ہے کہا یا نبی سلام علیکہ کہا یہ بھی شرک, آپ نے جو ہے کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ فاتحہ کا دکھا یہ بھی شرک. اچھا اب ہر بات پر تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ شرک ہوتا کیا ہے, تاکہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر یہ ہم پیمانے رکھ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے علامہ صاحب آپ نے ذکر کیا, بندے کے سامنے اگر کوئی نیوٹرل بندہ ہے اگر وہ چیز کر رہا ہے تو اس کو بول دیا یہ شرک ہے, تو بندے کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, اس کو اس کی پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, سامنے والے نے بول دیا, اچھا وہ سامنے والا کوئی بڑا ہے کوئی عالم ہے اس نے بول دیا کہ یہ شرک ہے, تو مان لیا اس بندے نے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے شرک فی الذات, ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات. کچھ لوگ کہتے ہیں شرک بالمحبت اور شرک بالتعظیم, یہ بھی شرک ہوتی ہے جبکہ وہ نہیں ہوتی. شرک فی الذات کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے میں جو وہ یعنی کہ جو ذات میں جو وہ باتیں ہیں وہ کسی اور کے لیے ماننا. اب ذات باری تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے, کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. اب کسی اور کے لیے اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. اب یہاں مسلمان تو کبھی بھی رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. ہاں وہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, ہندو کرتے ہیں, وہ رب کی عبادت وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, جبکہ یہاں مسلمان کسی نبی یا ولی کی پوجا نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا, وہ اللہ کی عبادت ہی ہوتے. تو شرک بالذات اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق بالعبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرے تو وہ شرک ہوگا. جیسے کہ بت پرست کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں کہ وہ
اس طرح کا وہ کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل بالذات سمجھنا. مستقل بالذات کہتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا یا کسی کو بھی دیا وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے. نبی کو جو کچھ عطا ہوا وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، ولی کو بھی جو عطا ہوا وہ اللہ کی عطا سے ہے. ہم اور آپ کو بھی جو کچھ ملا وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اگر یہ بات کا فرق نہیں کریں گے تو دیکھتے آپ بھی ہیں، دیکھتے میں بھی ہوں. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. تو دیکھنے میں تو آپ بھی دیکھ رہے تو آپ بھی شریک ہوئے، آپ بھی جو ہے وہ شریک ہوئے. مگر یہاں پر یہ کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. یہاں اللہ کی عطا سے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ سننے کی قوت دی تو ہم سن رہے ہیں. جبکہ اللہ کو کس ذاتی ہے، اس کی وہ ذاتی اپنی قدرت سے جو وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. تو مستقل بالذات اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے واجب الوجود، کہ اس کا وجود کو لازم سمجھا جائے، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی واجب الوجود ذات اللہ ہی کی ہے، کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ اس کا وجود ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ آج تھا اور پہلے نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہوگا. کوئی اور ذات ایسا نہیں جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہوگی، ایسا نہیں. واحد ذات اللہ کی ہے. کسی اور کے لیے اگر مانیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. تیسرا ہے قدیم. واجب الوجود کہتے ہیں جس کا وجود کا ہونا لازم ہو، اور قدیم کہتے ہیں جس کو ہمیشہ سمجھا جائے. ہمیشہ، چونکہ جو ہمیشہ نہ ہونا وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ قدیم نہیں ہو سکتا. اور رب کی ذات وہ ہے جو فانی نہیں ہے، باقی ہے. جو باقی ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی، جو ہمیشہ ہوگی وہ قدیم ہوگی. بات سمجھائی؟ تو اس حوالے سے اللہ کی ذات کے بارے میں کسی اور کے لیے اگر یہ نظریہ رکھا جائے تو پھر وہ شرک ہوگا. یہاں پر کہتے یہ ہے شرک فی الذات. پھر ہے شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے آپ جو ہے وہ کسی اور کو شریک کریں. اب اللہ کی صفات میں اللہ علم رکھتا ہے، اللہ حی ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. یہ سب اس کی صفات حقیقی ہے. اللہ کی عطا سے بندہ حی ہے، زندہ ہے. اللہ کی عطا سے بندہ علم رکھتا ہے، اللہ کی عطا سے بندہ سنتا ہے، اللہ کی عطا سے بندہ کرتا ہے. ہاں. اس میں ذاتی کا صفت نہیں آئے گی، اس میں وہ آئے گی. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم محبت میں اللہ کے برابر کرتے ہو، تو پھر یہاں سوال ہوگا کہ آپ نے محبت کا پیمانہ بنایا کیا ہے؟ صحیح. آپ نے کیا محبت اتنی ہوتی ہے، محبت چکور ہوتی ہے، محبت گول ہوتی ہے، محبت لمبی ہوتی ہے؟ محبت کا پیمانہ کیا بنایا ہے؟ پھر آپ کہیں گے یہ محبت کا پیمانہ یہ جو ہے اس سے زیادہ اگر ہوگا تو شرک ہوگا. محبت کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں شرک فی المحبت، شرک فی المحبت میں جو ہے وہ محبت کا کوئی پیمانہ ہو، جبکہ پیمانہ تو ہے ہی نہیں ہے. صرف فرق یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت جو ہوگی وہ لامحدود ہوگی، اور اللہ کے محبوب کی محبت اللہ کے سامنے اگر لائیں گے تو وہ محدود ہوگی. سبحان اللہ. اور اللہ کے بارے میں جو بھی آپ کی نظریہ ہوگا وہ غیر فانی ہوگا، جو ہمیشہ سے ہے. اور کسی اور کے لیے ہوگا تو وہ فانی ہوگا. اللہ کے لیے ہوگا تو ذاتی ہوگا، اللہ کی بندے کے لیے ہوگا تو عطائی ہوگا. تو کوئی بھی محبت، کوئی بھی صفت کسی بھی نبی کے لیے ہوگا تو وہ اس کی عطا کا ہوگا، اور پیمانے کو مخصوص نہیں کر سکتے. اور دوسرا، آپ کی محبت اللہ سے محبت کا جو وسیلہ ہے اس سے محبت بھی اسی کی وجہ سے تو ہے. ہم بات سمجھ آئی کہ اس کی وجہ سے ہی محبت ہے. اسی لیے حضور نے یہاں تک فرما دیا ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے مسلمانوں. تو اب حضور فرماتے ہیں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، اور کوئی اور کہتا ہے کہ تم لوگ مشرک ہو. تو اب اس صورت میں آپ حضور کی مانو یا کسی کھجور کی مانو؟ حضور کی مانیں گے. حضور کی مانو گے، کائنات حضور کے لیے بنی ہے. تو حضور کی مان جائے. اور حضور فرماتے ہیں مسلمانوں سے، امت مصطفیٰ سے فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں. خوف کس بات کا ہے؟ خواہش کے پیچھے پڑو گے اور لمبی لمبی جو ہے آرزو کرو گے، اس بات کا مجھے خوف ہے. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation-based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा साहब के साथ जारी व सारी है। यहाँ पर शामिल करूँगा एक खूबसूरत कलाम, हो सके तो मिलकर शामिल हो जाइएगा। दुरूद अहले बैत पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब वसय्यदिना हुसैन वसय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। भेजे अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरे वालिद वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے ناظرین کرام علامہ صاحب کی طرف پھر چلتے ہیں. علامہ صاحب نفس کی جیسے بات ہو رہی ہے تو ذکر آتا ہے کہ شیطان وسوسوں میں ڈالتا ہے, نفس وسوسوں میں ڈالتا ہے, تو یہ دونوں کنڈیشن سیم ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ دیکھیں, گمراہیت کی طرف, وسوسوں کی طرف, گناہ کی طرف لے جانے والے تو دونوں ہی ہیں. شیطان بھی یہی کاموں میں لگا ہے اور نفس بھی لگا ہوا ہے. اب یہاں صوفیہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا, اب مثال کے طور پر اندر گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے, اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان آپ کو گناہ کی طرف ابھار رہا ہے یا نفس کو ابھار رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا عوام کے لیے ایک نیا سوال ہے. یہ نہیں ایک لاجک, ایک وہ ہے نالج والا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا. بھائی فلم دیکھنا ہے, فلم دیکھتا ہوں, اب دل چاہ رہا ہے. اب وہ ایک مثال دے رہا ہوں, تو اب اس صورت میں اب اندر نفس بول رہا ہے یا شیطان بول رہا ہے؟ چونکہ پہلے تو میں نے عرض کیا کہ روح آپ کو کھینچے گی کہ بھائی نئے فلم نہیں دیکھنا, ڈرامہ نہیں دیکھنا, کارٹون نہیں دیکھنا, بچے کے لیے کارٹون نہیں دیکھنا, اور آپ رک گئے اور آپ نے کہا چلو نعت سننا, تقریر سننا, اللہ والوں کا دیدار کرنا, چلو نوافل پڑھنا. اور حتیٰ کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھا گیا کہ نفس کو تابع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کثرت نوافل پڑھنے سے بھی نفس جو ہے وہ تابع ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نفس کو تابع کرنے کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ بھئی بندہ اب اندر جو چل رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ کی طرف, تو یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں ایک بنیادی فرق ہے کہ اگر آپ کو گناہ کا دل, آپ کا دل ابھار رہا ہے اور آپ اس کو روکتے ہیں, اپنے آپ کو روکتے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں, تو سمجھو وہ شیطان تھا. اور آپ اگر اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ گناہ نہیں کرنا, مجھے فلم نہیں دیکھنا, مجھے گانا نہیں سننا, مجھے جھوٹ نہیں بولنا, آپ کو وہ اندر وہ ہو رہا ہے اور آپ روکتے ہیں, اور پھر بھی وہ اندر چل رہا ہے, پھر بھی بار بار چل رہا ہے, پھر آپ روکتے ہیں, پھر وہ غالب آ رہا ہے, پھر آپ روکتے ہیں, پھر وہ آپ کو پھر خواہش ہو رہی ہے, پھر آپ روک رہے ہیں, پھر وہ ہو رہا ہے. تو پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ نفس ہے. پوچھا کیسے پتہ چلا کہ یہ روکتے اور رک جائے تو وہ شیطان ہے, اور نہیں روکے اور بار بار کرے تو وہ نفس ہے جو بار بار گناہ پر ابھارے؟ کیسے پتہ چلے؟ صوفیہ نے اس کا ایک باریک فرق بتایا اور فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ شیطان کے پاس اور گمراہ کے اور چال ہیں اور طریقے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے اس سے رکا, وہ کہے گا ٹھیک ہے, اس سے رکتا ہے نا, رک جائے, پھر کسی اور طریقے سے گمراہ کر دوں گا. مگر نفس کے بعد اتنے چال نہیں ہے. تو جس چیز میں وہ بندے کو لے آئے گا تو اسی پر وہ زور لگاتا رہے گا, اور زور لگاتا رہے گا یہ کہ یہ کرتا رہے, چونکہ اس کے بعد وہ اسی پر لگا, چونکہ اس کے بعد اور طریقے اور چال نہیں ہیں. اسی لیے جس میں وہ پھنسا اسی کے اندر کہے گا اسی طرح اس کو یہ گناہ کروایا جائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کرے تب بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے, اور کر لے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے. اور کوئی گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے, اور گناہ کر لے تو 1 گناہ ملتا ہے. جب میں پڑھتا تھا اور جب یہ حدیث شریف آئی کہ جب گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو اس کو 1 نیکی ملتی, میں نے پوچھا استاد صاحب سے کہ یہ کیا بات ہوئی, گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو نیکی کیوں ملتی ہے؟ گناہ کا ارادہ کہ نہیں کیا تو چلو ٹھیک ہے نیکی, مگر نیکی کیوں ملے؟ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرنا بھی دیکھنے کی ہے نا, گناہ کا نہ کرنا بھی ایک نیکی ہے. ہاں, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ گناہ کا ارادہ کہ گناہ کر لے تو 1 گناہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ نہیں کہ 1 گناہ کرو تو 10 گناہ ہے, بلکہ 1 گناہ کرو تو 1 ہی گناہ ہے, مگر نیکی 1 کرو تو اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دے رہا ہے, یہ اس کا فضل ہے. اچھا, رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ویسے بھی عام طور پر اگر گناہوں سے بچنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے عرض کیا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے شیخ صحاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کی جائے تو نفس جو ہے وہ تابع ہوتا ہے, اور جب نفس تابع ہوتا ہے تو بندہ قرب الہی کی طرف آتا ہے, تو جتنا قرب الہی کی طرف آتا ہے اتنا وہ نیکی کی طرف آتا ہے. دوسرا, صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالع ترا طالع کنت, کہ اچھوں کی صحبت اچھا اثر دیتی ہے, بروں کی صحبت برا اثر دیتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ
کوئی بندہ لوہار کی صحبت میں بیٹھے تو کچھ بھی نہیں تو مگر اس کو آگ کی گرمائش تو آئے گی. لوہار بھٹی میں وہ ڈالے گا, وہ تو گرمائش لے ہی رہا ہے, مگر اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بھی گرمائش مل رہی ہے چونکہ صحبت کا ہے. مگر کوئی نیک اللہ کے بندے کے بارگاہ میں بیٹھے جو راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتا ہو, نمازیں پڑھتا ہو, زار و قطار روتا ہو, آنکھوں سے اشکبار آنسو بہاتا ہو, رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہو, تو اب وہاں بیٹھ کر بندہ جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اب اس کے اندر سے گناہوں کی نفرت ہوگی. اس کا بھی دل چاہے گا کہ حضرت پیر صاحب میرے مرشد, میرے بڑے بھائی, میرے ابا وہ عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. تو اچھے صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے. اسی لیے اچھے صحبت, اگر صحبت اچھی نہ مل پائے تو اچھے لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھیں, بزرگوں کی زندگی کے حالات پڑھیں, چونکہ ان کی حالات پڑھنا ان کے دیکھنے کی مثل ہیں, ان کی صحبت کی مثل ہیں. تو ان کی زندگی کے حالات پڑھیں اور پھر ان کی کوالٹیز کو اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی اچھا ہوتا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے موضوع پہ علامہ صاحب کے ساتھ جاری تھی. میں علامہ صاحب کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام کا اختتام جو ہوتا ہے دعا کے ساتھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عالم, نئے ثناخواہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرنی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. پیارے اللہ, یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, اس کی لمحے لمحے عبادت کے ہیں. اے اللہ ہمیں لمحہ لمحہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما, تیری اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما, نفس کے شر سے محفوظ اور معمون فرما, اور تیری طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے اور تیری طرف سے آنے والی زحمت اور تکلیفوں پر اور مصائب پر جو ہے وہ صبر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما, اور اے اللہ تیری یاد میں رونے والی ہمیں آنکھیں عطا فرما, اور اے اللہ نفس کے شر سے محفوظ فرما, شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اس حوالے سے ہمارے جو احباب جو پروگرام کی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں دینی حوالے سے, ان کو اے اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما, اور ہم سب کو دین کی اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کا نتیجے میں ہمیں اے اللہ تیری رضا اور تیرے محبوب کی رضا اور ان کی نگاہ کرم اور تیرا فضل عطا فرما. اے اللہ جو میں ویکھا عملہ ولنو کچھ نہیں میرے پلے, تو ہمارے ہاتھ میں کوئی عمل کا کوئی وہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اے اللہ اب تیرے فضل کے طلبگار ہے, تیری رحمت کے طلبگار ہے, اپنی رحمت سے مالا مال فرما, حضور کی نگاہ کرم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI